वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे दी खिलाफत मूवमेंट के हवाले से कि खिलाफत मूवमेंट जिसे हम तहरीक खिलाफत बोलते हैं ये असल में क्या थी। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से तहरीक खिलाफत हुई। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ खिलाफत की मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर जो इंडिया के मुसलमान हैं उसके लिए क्या अहमियत थी उसको हम देखेंगे। उसके बाद खिलाफत कमेटी एंड खिलाफत डेलीगेशन ये अहम चीज़ें हैं, इसको हम देखेंगे। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हिजरत मूवमेंट और सबसे आखिर में दी एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट, इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और तहरीक खिलाफत के लिहाज से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से तहरीक खिलाफत हुई। इसके बैकग्राउंड में जो सबसे अहम चीज़ है और जो वाहिद चीज़ है वो आता है वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन हम जानते हैं 1914 में स्टार्ट होती है और 1918 में ख़त्म हो जाती है। इस जंग में जो तुर्की होता है साइडेड विद जर्मनी, वो जर्मनी वाली साइड पे होता है और हम जानते हैं कि जर्मनी और तुर्की जिस साइड पे होते हैं उस साइड को शिकस्त होती है, डिफ़ीट हो जाती है। अब जब तुर्की को डिफ़ीट होती है, ख़ास तौर पे चूँकि हम तुर्की के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको ये ख़तरा लाहक होता है कि चूँकि जो तुर्किश अम्पायर है वो अब टूट जाएगा या उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह तुर्की के अंदर जो खिलाफत का इंस्टीट्यूशन है उसको ख़त्म किया जाएगा या करने की कोशिश की जाएगी। तो इस हवाले से उनके दिल में पहले से ही अंदेशा हो जाता है और वो ब्रिटेन और अमेरिका से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए। अब इस सिलसिले में जो ब्रिटेन होता है और वुडरो विल्सन जो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं वो अश्योर करते हैं मुसलमानों को कि तुर्किश सॉवरेनिटी विल बी मेंटेन्ड, यानी कि जो तुर्किश अम्पायर है उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा, उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन रखा जाएगा। इसी तरह तुर्की पर रूल नहीं किया जाएगा, मतलब उसको कॉलोनी नहीं बनाया जाएगा और जिस तरह इंडिया को रूल किया जा रहा है उस तरह तुर्की के साथ नहीं ऐसा होगा। मतलब इन सारी चीज़ों का मुसलमानों को अश्योर किया जाता है कि तुर्की के साथ इस तरह की कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी। लेकिन हम जानते हैं कि बाद में क्या हुआ, उसको हम आगे देखेंगे। इसी तरह मुस्लिम फियर्ड के आउटकम ऑफ द वार, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जंग तो ख़त्म होगी 1918 में, तो उसके बाद उनको लगा कि अब तुर्की के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। तो इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए जो इंडिया के मुसलमान थे उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया जिसको तहरीक खिलाफत बोलते हैं। अब उस तहरीक खिलाफत में क्या चीज़ें थी उसको हम आगे मज़ीद देखेंगे। अब तहरीक खिलाफत के बारे में मज़ीद जानने से पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ खिलाफत फॉर मुस्लिम्स, कि ये जो खिलाफत है मुसलमान इसको ज़्यादा अहमियत क्यों देते हैं, इसकी वजह से इन्होंने तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की। तो इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह तो यही है कि हम जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो खिलाफत का सिस्टम है वो शुरू हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा बनते हैं और इसके बाद ये बाकायदा तौर पर एक सिस्टम के तहत चलता रहता है। तो इस हवाले से जो इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत है इसके लिए मुसलमानों की दिल से इज़्ज़त है। ठीक हो गया, तो ये इसकी एक ख़ास तौर पे मजहबी अहमियत बनती है। इसके अलावा इनिशली ड्यूरिंग द रेन ऑफ हज़रत उस्मान जो इस्लाम के तीसरे बड़े खलीफा हैं, रिलेशंस विद इंडिया स्टार्ट, यानी इंडिया के साथ रिलेशंस कायम होते हैं जहाँ पे तिजारत की जाती है, ट्रेड की जाती है। इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोड सेवरल लेटर्स टू हिंदू राजास, दे एक्सेप्टेड इस्लाम एंड चेंज देयर नेम्स। तो हज़रत उमर जो हैं वो जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाज हैं उनको ख़त लिखते हैं, वो इस्लाम भी कबूल करते हैं और अपना नाम भी चेंज करते हैं। इसी तरह चूँकि ये मेरा टॉपिक नहीं है तो इसको हम डिटेल से नहीं कह सकते, हम ज़्यादा जो डिटेल है वो तहरीक खिलाफत में देखेंगे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि खिलाफत का और इंडिया का आपस में किस तरह रिलेशन बना और खिलाफत की मुसलमानों के लिए क्या इज़्ज़त थी, क्या रिस्पेक्ट थी। इसी तरह मुसलमानों के खलीफा अबू जाफ़र मंसूर अपॉइंटेड मुफ्ती अब्दी एज वाइसरेंट, यानी कि उन्होंने इसको अपने तौर पे खलीफा नामज़द किया। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मंसूरा इन सिंध, तो सिंध के अंदर जो मंसूरा का शहर है वो इन्हीं के नाम पर खलीफा अबू जाफ़र मंसूर के नाम पे मंसूरा शहर की बुनियाद रखी गई। इसी तरह सुल्तान महमूद गज़नवी उन्होंने एक पावरफुल अम्पायर की बुनियाद रखी। तो वो क्या करते थे, अपना हर काम करने से पहले या कहीं भी उन्होंने जाके अटैक करना होता या कहीं भी कोई भी काम करना होता तो वो खलीफा की इजाज़त लेते थे। used to inform Khalifa of his every achievement and action, also used to get formal permission for new ventures। तो कोई भी उन्होंने अचीवमेंट किया है वो खलीफा को इन्फॉर्म करते हैं, यानी रिस्पेक्ट करते हैं ना। इसी तरह कोई भी काम करना है तो फॉर्मल परमिशन लेते खलीफा से कि मैं ये काम करने वाला हूँ या वहाँ पर मैं ये फ़लाँ इलाका फ़तह करने जा रहा हूँ या ये करने जा रहा हूँ, तो उसकी इजाज़त लेते। तो बात ये है कि वो बगैर इजाज़त के भी जा सकते थे, तो हम यही देख रहे हैं ना कि उनके दिल में एक रिस्पेक्ट थी। इसी तरह मोहम्मद तुगलक इनग्रेव्ड द नेम ऑफ खलीफा ऑन हिज कॉइन्स इन प्लेस ऑफ हिज ओन नेम्स, तो अपने नामों की बजाय उन्होंने जो उस वक्त का खलीफा होता था जो कॉइन पे उनका नाम लिखवाते थे। इसी तरह इंडियन स्टेट्स मालवा, गुजरात और बंगाल, उनके जो कॉइन्स होते थे उस पर एक दौर ऐसा था कि उस वक्त जो मुसलमानों का खलीफा होता था उसका नाम लिखा जाता था। ठीक हो गया, तो इन सारी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खिलाफत की
مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت تھی۔ اس کے بعد آتی ہے سب سے اہم بات، یورپ کنسیڈر ترکی ایز دا ریلیجیس لیڈر اینڈ گارڈین آف دی مسلمس۔ تو چونکہ جب ورلڈ وار 1 ہوتی ہے اس وقت ترکش امپائر ایسا امپائر ہوتا ہے جو کہ مسلمانوں کا آزاد امپائر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مغل امپائر بھی تھا، ٹھیک ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تو اب اس پہ برٹش نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت جو آزاد امپائر تھا وہ ترکش امپائر تھا، جسے ہم سلطنت عثمانیہ بھی بولتے ہیں۔ تو اس وقت جو یورپ تھا وہ کنسیڈر کرتا تھا ترکی کو ایز دا ریلیجیس لیڈر اینڈ گارڈین آف دی مسلمس، کہ یہ مسلمانوں کا ریلیجیس لیڈر بھی ہے اور ان کی حفاظت کرنے والا گارڈین بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا تو پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوتے تھے وہ اس کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، اس کی اپنے دل میں رسپیکٹ رکھتے تھے۔ تو اب جب ورلڈ وار 1 ہوتی ہے اس میں ترکی کو شکست ہو جاتی ہے، تو ہینس دی فال آف دی امپائر، یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کا جو فال تھا، لاس آف مسلم اونر، تو یہ مسلمانوں کے لیے کیا تھا، ان کی جو عزت تھی اس کا لاس تھا، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کا ایک امپائر تھا، ترکش امپائر تھا، سلطنت عثمانیہ، وہاں کا جو خلیفہ تھا پوری دنیا کے مسلمان اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ اب وہی سلطنت نہیں رہی، وہ سلطنت ختم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے مسلمانوں کی جو اونر تھی اس پہ تو اثر آنا تھا۔ تو ابھی تو جنگ ختم ہوئی تھی، تو جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا کے جو مسلمان تھے، خاص طور پر جو ہندوستان کے مسلمان تھے، جو ترکی میں جو خلیفہ ہوتا تھا اس کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، تو ان کے دل میں یہ ڈر اور وسوسہ پیدا ہوا کہ چونکہ اب ترکی کو شکست ہو گئی ہے، لہٰذا اب جو انسٹیٹیوشن آف خلافت ہے اس کو بھی خطرہ ہے، لہٰذا اس کو بحال رکھنے کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہندوستان میں ایک تحریک شروع کی جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں تحریک خلافت۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن آف خلافت تھا اس کی مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت تھی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں خلافت کمیٹی جو کہ اس وقت ہندوستان میں شروع کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب ورلڈ وار 1 ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مسلمانوں کو خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا ہندوستان میں ایک خلافت کمیٹی بنائی جاتی ہے ترکی کے اندر جو انسٹیٹیوشن آف خلافت ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اب اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، 20 مارچ 1919 خلافت کمیٹی واز فارمڈ، تو 20 مارچ 1919 کو خلافت کمیٹی بن جاتی ہے بامبے کے اندر، اور اس میں جو 15,000 ڈیلیگیٹس ہیں وہ شرکت کرتے ہیں۔ جان محمد چوتانی وہ اس کے پہلے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 5 جولائی 1919 کو ڈیسائیڈڈ دیٹ آل انڈیا خلافت کمیٹی ٹو بی سیٹ اپ، تو 20 مارچ 1919 کو کیا بن رہا ہے، صرف خلافت کمیٹی۔ 5 جولائی 1919 کو کیا ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آل انڈیا خلافت کمیٹی بنائی جائے گی۔ اس کے بعد دسمبر 30 1919 کو مجلس خدام کعبہ ہوا سیٹ اپ۔ اب یہ خلافت کمیٹی بن گئی ہے، اس کے بعد آل انڈیا جو خلافت کمیٹی ہے اس کا بھی اعلان کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ مجلس خدام کعبہ یہ بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب خاص طور پر یہ جو مجلس خدام کعبہ ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے، ایکسٹریکٹڈ پرومس فرام گورنمنٹ، یعنی جو برٹش گورنمنٹ انڈیا کے اندر ہوتی ہے اس سے یہ وعدہ لیتی ہے دیٹ ہولی پلیسز آف مسلمس ول ناٹ بی ہارمڈ۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو ترکی ہوتا ہے اس کے اندر مسلمانوں کی بہت زیادہ مقدس مقامات ہوتے ہیں، ترکی کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ یہ بھی ترکی کے انڈر ہوتے ہیں، اسی طرح عراق وہ بھی ترکی کے انڈر ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے سلطنت عثمانیہ کا پارٹ ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو ظاہر ہے خطرہ ہو گیا کہ ترکی کو شکست ہو گئی ہے، یہاں پر اب جو انگریز ہیں ان کی حکومت ہو گئی ہے یا وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے برٹش سے یہ پرومس لیا کہ وہ ترکی کے اندر یا ترکش امپائر کے اندر جو مسلمانوں کی ہولی پلیسز ہیں اس کو ہارم نہیں کریں گے۔ بٹ برٹش اسٹارٹیڈ ٹو ڈسممبر امپائر امنگ الائز، لیکن برٹش نے کیا کیا کہ اس کے جو الائز تھے ورلڈ وار 1 میں اس کے درمیان آپس میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک طرف تو ترکی انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ ان کی جو ہولی پلیسز ہیں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور جو امپائر ہے اس کو ڈس آرم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ ٹرکش سوورینٹی ول بی مینٹینڈ، کہ وہ مینٹین رہے گی، یہ پرومس کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں کچھ معاہدے کیے جس میں خاص طور پر بڑا مشہور معاہدہ ہے دی سائکس پکٹ ایگریمنٹ 1916 میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو سائکس تھے یہ برٹن سے تھے اور جو پکٹ تھے یہ فرینچ سے تھے، انہوں نے آپس میں یعنی برٹن اور فرانس نے آپس میں ایک سیکرٹ ٹریٹی سائن کی 1916 میں جس کو سائکس پکٹ ایگریمنٹ بولتے ہیں۔ اس میں انہوں نے جو ترکش امپائر تھا اس کو آپس میں ڈیوائیڈ کر لیا کہ فلاں حصہ تمہارا، فلاں حصہ تمہارا، فلاں حصہ تمہارا۔ تو یہ تو 1916 میں یعنی ورلڈ وار 1 کے اینڈ ہونے سے پہلے ہی انہوں نے طے کر لیا، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو ترکی ہے اس کو شکست ہو جائے گی، تو انہوں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ اچھا جب اس کو شکست ہو جائے گی تو پھر یہ حصہ تمہارا، یہ حصہ میرا، یہ حصہ میرا، اور بعد میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی برٹش یہ دوگلا پن بھی کر رہا ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جذباتی طور پر کھیل رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا ترکی کو، لیکن ساتھ ہی وہ ترکی کو ڈیوائیڈ کرنے کی باتیں بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نومبر 23-24 1919 کو آل انڈیا خلافت کانفرنس یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ہوتی ہے دسمبر 5 جولائی 1919 کو کہ آل انڈیا خلافت کمیٹی بنے گی۔
تو اس سلسلے میں نومبر 23 اور 24 کو کیا ہوتا ہے، آل انڈیا خلافت کانفرنس بنتی ہے، پریزائڈڈ بائی اے کے فضل الحق، ایمفیسائز ٹو اسٹیک کوآپریشن۔ تو جو اے کے فضل الحق ہیں وہ اس کو پریزائڈ کرتے ہیں، اور وہ اس میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر تحریک خلافت کو کامیاب بنانا ہے تو پورے ہندوستان سے اس کی سپورٹ چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں خاص طور پر انڈین نیشنل کانگریس بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ مزید اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں، نمبر 1 پہ کہ مسلمز آف انڈیا ول ناٹ سیلیبریٹ آرمسٹائز ٹو رجسٹر دیئر اینگر اوور ایکسیس کمیٹڈ ان ہولی پلیسز ان ایران اینڈ ترکی، کہ ورلڈ وار 1 ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، 1918 میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو آرمسٹائز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سائڈ پہ برٹن ہوتا ہے تو دوسری سائڈ کو یعنی ترکی اور جرمنی کو شکست ہو جاتی ہے، تو جرمنی اور ترکی کی آرمی جب سرنڈر کرتی ہے اس کو بولتے تھے آرمسٹائز، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس چیز کو سیلیبریٹ کیا گیا برطانیہ میں، تو ظاہر ہے انڈیا برطانیہ کی کالونی تھا تو یہاں پر بھی اس نے سیلیبریٹ کیا، تو مسلمانوں نے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنے سے منع کیا، ٹھیک ہے، اور اپنا جو اینجر ہے، اپنا جو غصہ ہے اس کا اظہار کیا، جو کہ ایران میں اور ترکی کے اندر جو ہولی پلیسز تھی، مقدس مقامات تھے، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اب وہ کون کون سے مقدس مقامات تھے جن کی بے حرمتی کی گئی، ٹھیک ہو گیا، اس کو آپ الگ سے ضرور سرچ کریے، میں اس میں نہیں بتانا چاہتا۔ اس کے بعد نمبر 2 پر آتا ہے کہ مسلمز وڈ بی فورس ٹو اڈاپٹ نان کوآپریٹو اسٹانس اگینسٹ گورنمنٹ اف ترکی ٹریٹڈ انفیئرلی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمز ہیں ہندوستان کے رہنے والے، وہ حکومت کے ساتھ نان کوآپریٹو اسٹانس رکھیں گے، یعنی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اگر ترکی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا گیا۔ اسی طرح نمبر 3 پر دے وڈ بوائکاٹ برٹش گڈس اینڈ سروسز، اگر ترکی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا گیا تو وہ بائیکاٹ کریں گے برٹش گڈس کا، یعنی کہ وہ پرچیز نہیں کریں گے جو برطانیہ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، تو اگر ترکی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا گیا۔ اسی طرح نمبر 4 پر آتا ہے ڈیلیگیشن واز ٹو بی فارمڈ، ایک ڈیلیگیشن بنے گی ٹو انفارم برٹش گورنمنٹ، جو برطانیہ جائے گی اور وہاں پر جو برٹش گورنمنٹ ہے اس کو انفارم کرے گی اباؤٹ فیلنگز آف مسلمس اباؤٹ دی کوسچن آف خلافت، کہ خلافت کی مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے وہ برطانیہ کی جو حکومت ہے اس کو جا کر بتائے گی۔ تو یہ جو آل انڈیا خلافت کانفرنس بنتی ہے اس میں یہ 4 چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور ان چیزوں پر بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مئی 1920 کو ٹریٹی آف سیوس واز میڈ پبلک، جو ٹریٹی آف سیوس ہے اس کو پبلک کیا جاتا ہے مئی 1920 میں، اور پھر اگست 1920 کو اس کو سائن بھی کر لیا جاتا ہے۔ اب اس ٹریٹی میں جرمنی کے حوالے سے بھی کافی چیزیں ہیں اور ترکی کے حوالے سے بھی ہیں۔ اب ترکی کے حوالے سے کیا ہے کہ ترکی واز ڈس آرمڈ، ترکی کو ڈس آرم کر دیا جاتا ہے، لاسٹ آل اٹس ٹیریٹریز، جتنی بھی اس کی ٹیریٹریز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری لوس ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں سعودی عرب، جو موجودہ سعودی عرب ہے، یہ بھی آتا ہے، سیریا بھی آتا ہے، عراق بھی آتا ہے، اور اسی طرح کافی زیادہ دوسری جگہ بھی ہیں جیسے فلسطین کا ایریا، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ تو یہ جو ساری کی ساری ترکی کی ٹیریٹریز ہوتی ہیں، جس کو ہم سلطنت عثمانیہ بولتے تھے، ایک جو امپائر ہوتا تھا وہ سارا کا سارا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو پیچھے بتایا، یہ جو سائکس پیکٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے تحت جو فرانس ہے اور برطانیہ ہے وہ ترکی کی ان ٹیریٹریز کو اپنے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اب جب یہ ٹریٹی کو پبلک کیا جاتا ہے تو اس وقت فتویٰ واز ایشوڈ، ہندوستان میں ایک فتویٰ ایشو کیا جاتا ہے جو کہ 5 علماء سائن کرتے ہیں، کالنگ مسلمز آف نان کوآپریشن، اور مسلمانوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت ہندوستان میں حکومت ہے اس کے ساتھ آپ نے کوآپریٹ نہیں کرنا۔ تو یہ تھا خلافت کمیٹی کے حوالے سے اور خلافت کانفرنس کے حوالے سے کہ ورلڈ وار 1 کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلا جو انیشیٹو لیا جاتا ہے ہندوستان میں تحریک خلافت کے لحاظ سے، وہ خلافت کمیٹی بنائی جاتی ہے، آل انڈیا خلافت کمیٹی کا اعلان کیا جاتا ہے، اور پھر آل انڈیا خلافت کانفرنس ہوتی ہے جس میں جو 4 پوائنٹس ہیں یہ پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر چیز میں ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ جو ترکی ہے اس کی جو بقا ہے، اس کی جو ٹیریٹریز ہیں، اس میں جو خلیفہ ہے اس کے حوالے سے ہندوستان میں خاص طور پر جذبات پائے جاتے ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے یہ سارا کا سارا کام ہو رہا ہے۔ اب آگے مزید ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خلافت ڈیلیگیشن کیا تھی اور اس میں کیا چیزیں شامل تھی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ دسمبر 1919 کو کانگریس اینڈ خلافت کمیٹی ہیلڈ دیئر سیشن سائملٹینیسلی، یہ ایک دوسرے کے جو سیشنز ہیں وہ اکٹھے قائم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈیلیگیشن فرام انڈیا ول گو ٹو انگلینڈ، یہ انگلینڈ جائیں گی ٹو پریزنٹ ڈیمانڈس، اور ڈیمانڈس کو پریزنٹ کرے گی۔ اب جس طرح یہ پیچھے بات ہوئی ہے کہ آل انڈیا خلافت کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ڈیلیگیشن واز ٹو بی فارمڈ، ایک ڈیلیگیشن بنے گی اور برطانیہ جا کر جو برٹش گورنمنٹ ہے اس کو وہ بتائے گی کہ مسلمانوں کے کیا جذبات ہیں خلافت کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے ایک ڈیلیگیشن کو بنانے کا اعلان کیا جاتا ہے جو کہ انگلینڈ جائے گی اور وہاں پر جا کے ڈیمانڈس پیش کرے گی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، مولانا محمد علی جوہر ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن، یہ ڈیلیگیشن کے ہیڈ ہوتے ہیں، اور پریزنٹر چارٹر آف ڈیمانڈس، اور وہاں پر جا کر وہ اپنی ڈیمانڈس کا ایک چارٹر پیش کرتے ہیں۔
اب یہ نہ صرف برطانیہ جاتے ہیں بلکہ یورپ کے جو دوسرے کنٹریز ہیں وہاں پر بھی جاتے ہیں، اور ان کے جانے کا نتیجہ مختصر یہی نکلتا ہے کہ یہ فیل ہوتے ہیں، کوئی ان کی بات نہیں سنتا اور کوئی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے ٹریٹی سائن ہو چکی ہوتی ہے بعد میں، اور جو ترکی ہے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور حالات بڑے بدل چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ڈیمانڈز وہاں پر لے کے جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر سلطان آف ترکی ایز خلیفہ مسلمس، کہ یہ جو ترکی میں سلطان ہے اس کو مسلمانوں کا خلیفہ رہنے دیا جائے، مطلب اس کو ختم نہ کیا جائے۔ شوڈ بی سوورن آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، جو بھی ترکی کی نئی ریاست بنے گی اس کا یہ سوورن ہوگا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی پارلیمانی یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ جائے اور وہاں پر پھر وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ اس کو رول کرے، بلکہ جو خلیفہ ہے وہاں کا وہ سوورن ہونا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 2 پر آتا ہے ایریاز آف حجاز، یعنی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جو ایریا ہے، سیریا کا ایریا، فلسطین کا ایریا، عراق کا ایریا، ویئر ہولی پلیسز آر دیر مسٹ بی پروٹیکٹڈ فرام دا رول آف دا نان مسلمس، تو ان جگہوں پہ جو نان مسلمز ہیں ان کا رول نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس میں ایک ڈیمانڈ تھی۔ اس کے بعد نمبر 3 پر کیا تھا کہ ورک شوڈ بی ڈن فار دا انڈیپینڈنس آف انڈیا، کہ جو انڈیا کی آزادی ہے اس کے کام میں تیزی آنی چاہیے اور اس سلسلے میں زیادہ کام کرنا چاہیے۔ وداؤٹ اٹ، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ ایون کہ جو تحریک خلافت ہے اس کو بھی اگر کامیاب بنانا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ انڈیا کی آزادی ہو۔ اگر انڈیا غلام رہے گا تو غلام رہتے ہوئے آپ اپنی بات کو منوا نہیں سکتے، تو یہ چیز اس میں تھی۔ تو یہ جو ڈیلیگیشن بنی اس کی یہ 3 بڑی چیزیں تھیں، جس میں برطانیہ سے یہ کہا گیا کہ جو انسٹیٹیوشن آف خلافت ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اور انڈیا کی جو آزادی ہے اس کے عمل میں تیزی لائی جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہوتی ہے میٹ برٹش پرائم منسٹر سے ملتی ہے، جن کا نام اس وقت ہوتا ہے لولیڈ جارج، لیکن بٹ ان وین، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ساری کی ساری چیزیں ناکام ہوتی ہیں۔ اکتوبر 1920 ریٹرنڈ، اکتوبر 1920 میں یہ واپس آ جاتے ہیں۔ دے ریئلائز، ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ فریڈم آف انڈیا از نیسیسری ٹو پروٹیکٹ اسلام، اگر آپ نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، خلافت کی حفاظت کرنی ہے تو انڈیا کی آزادی لازمی ہے۔ جب آپ ایک آزاد ملک ہوں گے تو پھر آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں، آپ خود غلام ملک ہیں تو آپ کیسے اپنی بات منوا سکتے ہیں؟ اٹ از یوزلیس ٹو ڈیپینڈ آن برٹش فار ایدر خلافت اور فریڈم، اگر آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے تو یہ نہ سوچیں کہ برطانیہ خود آپ کو پلیٹ میں رکھ کے آزادی دے دے گا، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر خلافت کی حفاظت کرنی ہے تو برٹش سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ خلیفہ کو برقرار رکھیں گے اور مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کریں گے، تو اس کے لیے جو کوشش ہے وہ آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی۔ تو یہ تھی بڑی اہم چیز خلافت ڈیلیگیشن کے حوالے سے۔ ڈیلیگیشن بنتی ہے، ڈیمانڈز لے کر جاتی ہیں، لیکن ناکامی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دور میں ایک نظم بڑی مشہور تھی، ٹھیک ہے، چونکہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر وہ اس سلسلے میں کافی ایکٹیو تھے، تو اس حوالے سے ایک پوئم ہے، آپ اس کو نیٹ سے نکال کے پورا لازمی پڑھیے، بڑی اچھی ہے، کہ بولے اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، تیرے ساتھ ہے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، گر سست دیکھوں گی تم کو دودھ ہرگز نہ بخشوں گی تم کو، میں دلاور نہ سمجھوں گی تم کو، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تو یہ جو مولانا محمد علی جوہر کی اماں ہوتی ہیں، ان کی جو والدہ ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے یہ ایک نظم لکھی گئی، اور اس نظم کو پڑھ کے واقعی میں پتہ چلتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن آف خلافت تھا اس کی مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت تھی۔ تو بولے اماں محمد علی کی وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جان بیٹا خلافت پہ دے دو، خلافت پہ آپ جان بھی دے دو، تو تحریک خلافت کی یہ اہمیت تھی۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا اس نظم کو آپ پورا پڑھیے، کافی آپ کو اچھا لگے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نان کوآپریشن موومنٹ، ٹھیک ہے، اسی جب ہم نے پیچھے دیکھا کہ ایک فتویٰ جاری کیا گیا تھا جس میں مسلمانوں سے نان کوآپریشن کے حوالے سے کہا گیا، تو اس حوالے سے نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ کی گئی۔ ستمبر 6 1920 کو فتویٰ ترک موالات واز ایشوڈ۔ اب اس میں کیا تھا، ڈس ایسوسیشن فرام آل ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیٹو اسمبلیز، مسلمانوں سے کہا گیا کہ اگر وہ کہیں بھی ایگزیکٹو اسمبلی میں یا لیجسلیٹو اسمبلی میں ہیں تو وہاں سے استعفیٰ دے دے۔ بائیکاٹ آف کورٹس کا بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ آف آل اسکولز اینڈ کالجز، اسٹوڈنٹ سے کہا گیا کہ وہ نہ اسکول جائیں نہ کالجز جائیں۔ وچ ریسیو گورنمنٹ گرانٹ، صرف وہ اسکول جن سے حکومت سے امداد ملتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس حکومت کا دیا ہوا کوئی بھی ٹائٹل ہے تو وہ اس کو رناؤنس کرے، اس کو چھوڑ دے۔ اسی طرح کوئی بھی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے تو وہ اس سے ریزائن کر دے۔ تو بیسیکلی یہ جذباتی فیصلہ تھا، اصولی طور پر تو اس میں مسلمانوں کا نقصان تھا اور ایسا ہی ہوا، تو لیکن ہم جذبات میں دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک خلافت کے لیے، حالانکہ مسئلہ تو ترکی میں ہو رہا نا، اس سے انڈیا کے مسلمانوں کا کیا تعلق، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کے جذبات جڑے ہوئے تھے، مسلمانوں کی جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کی مذہبی وابستگی تھی، تو اس حوالے سے یہ سارے جذباتی فیصلے تھے۔ 3000 اسٹوڈنٹس ابنڈنٹ اسکول ان کلکتہ اونلی، صرف کلکتہ کے اندر جو 3000 مسلمان اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ مینی لیفٹ جابس، بہت سارے مسلمانوں نے جابس چھوڑ دی۔ ہندوز ٹوک ایڈوانٹیج، تو ظاہر ہے اگر مسلمان جاب نہیں کریں گے وہ چھوڑ دیں گے اور یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو اس کا ایڈوانٹیج کس کو ہوگا؟ ہندوؤں کو ہوگا، کیونکہ جو ہندو تھے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ترکی کے اندر خلیفہ ہو
یا خلیفہ نہ ہو یا مسلمانوں کے مقدس مقامات کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہندوز تھے انہوں نے کافی زیادہ اس چیز کا ایڈوانٹیج لیا۔ تو اوورآل جو نان کوآپریشن موومنٹ تھی اس کا مسلمانوں کو نقصان ہی رہا، اور یہ پوری طور پر ایک جذباتی موومنٹ تھی۔ اس کے بعد مزید ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں، اس میں سیکنڈ لاسٹ پہ آتا ہے ہجرت موومنٹ۔ اسی خلافت موومنٹ کے دوران ہی ہجرت موومنٹ کا آغاز کیا جاتا ہے اور ہندوستان میں ایک فتویٰ ایشو کیا جاتا ہے اور انڈیا کو دارالحرب قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان کو چھوڑ کے دوسرے اسلامی ملک میں چلے جائیں۔ تھاؤزنڈز آف مسلم سولڈ دیئر پراپرٹی۔ تو اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ جو معصوم مسلمان تھے اس دور میں، تو اپنی پراپرٹی سیل کر کے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور افغانستان جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ مور دین 30,000 مسلمز لیفٹ فار کابل۔ تو 30,000 سے زیادہ مسلمان نکل پڑتے ہیں۔ ہندوز آلسو ارج مسلمز ٹو لیو۔ ہندو بھی مسلمانوں کو ارج کرتے ہیں کہ بالکل آپ کا تو فتویٰ ایشو ہوا ہے تو آپ کو تو جانا چاہیے، یہ تو آپ کی مذہبی ڈیوٹی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ بائی دیئر پراپرٹی چیپلی۔ تو مسلمان تو ہندوستان چھوڑ کر جا رہے تھے اور فتویٰ ایشو ہو گیا تھا کہ اب آپ یہاں سے نکل کے کسی دوسرے اسلامی ملک میں جائیں، تو ظاہر ہے وہ اپنی پراپرٹیز کو بیچ کر ہی جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو ان کے گھر تھے، ان کے جو جانور تھے، مویشی تھے، وہ سارے کے سارے کوڑیوں کے دام بیچ کے وہ افغانستان کی طرف جانا شروع ہو گئے، اور یہ ساری کی ساری جو ان کی پراپرٹیز تھیں وہ جو ہندوز تھے انہوں نے پرچیز کرنا شروع کر دی۔ انیشلی افغان ویلکم، شروع میں تو افغانستان نے ویلکم کیا، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ تو اب بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے جو اپنے بارڈر تھے ان کو کلوز کر دیا۔ اب جب انہوں نے اپنے بارڈرز کو کلوز کیا تو جو مسلمان جا رہے تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے۔ اب آئے تو وہ اپنی سارا کچھ بیچ کے تھے، لیکن جب واپس آئے تو وہ تو ان کے پاس نہیں تھا، اور اگر کوئی لینا چاہ رہا تھا تو اب وہ ان کو سستا نہیں بلکہ مہنگا مل رہا تھا۔ تو یہ بھی جیسے پچھلی نان کوآپریشن موومنٹ تھی کہ سارا کچھ اپنا چھوڑ دو، تو یہ ہجرت موومنٹ بھی ایک جذباتی فیصلہ تھا جس کا الٹیمیٹلی مسلمانوں کو نقصان ہی ہوا۔ لیکن دوبارہ پھر سے وہی بات کہ مسلمانوں کے جو جذبات تھے وہ اس چیز سے جڑے ہوئے تھے، تو جذبات کے آگے پھر کسی چیز کی نہیں چلتی۔ اس کے بعد سب سے آخر میں دیکھتے ہیں دی اینڈ آف خلافت موومنٹ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اینڈ تو خلافت موومنٹ اسی وقت ہی ہو گئی تھی جب یہ جو ڈیلیگیشن تھی یہ واپس آئی تھی اور یہ ریئلائز کرتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ ہندوستان کو آزادی نہ ملے۔ لیکن فارملی 1924 میں مصطفیٰ کمال اتاتورک ابولشڈ خلافت، کہ ترکی کے اندر جو مصطفیٰ کمال اتاتورک تھے وہ خود ہی خلافت کو خاتمہ کر دیتے ہیں، خلافت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب ترکی کے اندر ترکی کا اپنا بندہ ہی خلافت کے انسٹیٹیوشن کو ختم کر رہا ہے، تو پھر 7 سمندر پار جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان تھے ان کو کیا پڑی تھی کہ وہ تحریک خلافت میں حصہ لیں یا جو تحریک خلافت ہے اس کو جاری رکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب 1924 میں جو خلافت کا انسٹیٹیوشن تھا اس کو ابولش کیا گیا تو پھر فارملی جو ہندوستان میں تحریک خلافت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ تھا تحریک خلافت کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کے حوالے سے پتہ چلا ہوگا۔ اس کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ترکی کے ساتھ اب کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ تحریک خلافت شروع کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جو برطانیہ ہے وہ ترکی کے اندر جو خلافت کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو خراب نہیں کرے گا، اور جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کچھ ایسا ہی ہوا، ترکی کو توڑا بھی گیا، ترکی کے اندر جو مسلمانوں کے مقدس مقامات تھے ان کی بے حرمتی بھی کی گئی، اور بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خلافت کا انسٹیٹیوشن تھا وہ بھی ختم ہوا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہوتی ہے، پولیٹیکل سائنس کے کنسیپٹس جیسے ڈیموکریسی کیا ہے، ڈکٹیٹرشپ کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کیا ہوتی ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریز جس طرح ریئلزم کیا ہے، لبرلزم کیا ہے، ورلڈ ایونٹ جیسے سیوز کینال کرائسس کیا تھے، ورلڈ وار 1 کے کازز کیا تھے، اسی طرح باقی ٹاپکس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو میری باقی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔